किस्त नंबर 12। फारिस कुछ सदमे और बेयकीनी से जन्नत कमाल को देख कर रह गया था। जन्नत ये क्या कह रही थी? शक और बदगुमानियों में वो पहले भी उलझती थी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुमसे कोई कुछ भी कहता है और तुम यकीन कर लेती हो? वो तासुब भरी निगाहों से देख कर रह गया। जन्नत की आंखें फिर से नम होने लगी। उसने कहा। वो बात अधूरी छोड़कर सिसक पड़ी, जैसे लफ्ज़ों को दोहराना भी किसी गहरे सदमे, किसी गहरी अज़ियत से कम नहीं था। मगर वो बताती गई, उसकी एक एक बात, अपना एक एक दर्द, एक एक गम, एक एक खौफ। फारिस खामोशी से सुनते हुए अंदर ही अंदर शदीद अश्ताल के लपेट में आ गया था। ताहम वो मुहतमिल रहा। इस वक्त जन्नत को संभालना और इस कैफियत से निकालना असहद ज़रूरी था। वो खामोश हुई तो उसने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने खुद कह दिया, इजाज़त दे चुकी हो कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी से भी दूसरी तीसरी शादी रचा सकता हूँ। वो भोला तो आवाज़ गंभीर और लहजा धीमा था। लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्या मैं मजबूर हूँ? क्या मुझे मम्मी का खौफ है? अपने बच्चे के हवाले से तुम्हारी सेहत की फ़िक्र है? क्या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बच्चे की पैदाइश के बाद ही किसी को ज़िंदगी में शामिल करूँगा? अगर मैं इतना ही बेहिस हूँ तो मुझे तो इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूँ? उससे रुक कर पूछा। जन्नत लब काट कर रह गई। आंसू हनूस बहते जा रहे थे। अदीना ने कहा तुम उसे वापस लाना चाहते हो। वो सिसक पड़ी। क्या ये बात मैंने तुमसे कही? फारिस ने नरमी से उसकी बात काटी। उसका सर नफ़ी हिला। तो फिर किसी दूसरे तीसरे इंसान की बात मेरे दावे से ज़्यादा काबिल एतबार कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। फारिस अपनी जगह थम गया। तुम उस वजह से मुझे तलाक देना चाहते थे। तुम नफ़रत करते थे मुझसे। तुमने कहा था तुम्हें अगर लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं ना होती। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। ये सब अदीना की वजह से था। फारिस के ज़ख्म ताज़ा हुए। दर्द फिर से जाग उठा। उसने आंखों में कर्व लिए जन्नत कमाल को देखा। वो बेतबारी की उसी घाटी में जा खड़ी हुई थी जिससे वो किस कदर मुश्किल से उसे निकाल लाया था। वो फिर से टूट रही थी, फिर से फना हो रही थी। लब भींच कर उसने अपने अंदर के इज़्तिराब पर काबू पाने की कोशिश की। शोर बहुत अचानक से उठा था। चेहरे कटमट होने लगे थे। जन्नत की आवाज़ कहीं पीछे रह गई थी। उसने पलकें झपकाकर उन मनाजिर को झटका जो आंखों में उतर आए थे। एक बार फिर सर उठाकर जन्नत को देखा। वो उसे नहीं देख रही थी। वो रोते हुए बस अपनी कहे जा रही थी। तुम अदीना से शादी कर लोगे, हमारे बच्चे को मुझसे लेकर तलाक दे दोगे। तुम हर काम प्लानिंग के साथ करते हो, सोच समझकर। अपना फ़ायदा नुकसान देखते हो हर मामले में। उसका लहजा टूटा हुआ था। आवाज़ कँपकँपा रही थी। अब भी अगर? उसे सर उठाकर मदहोश निगाहों से फारिस को देखा। अब भी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो? अगर अब भी? फारिस मैं तो मर जाऊंगी। वो एकदम से फूट फूट कर रो दी। मैं वाकई मर जाऊंगी। फारिस कुछ सदमे से उसे देख कर रह गया था। ये खौफ की कौन सी कैफियत थी जो जन्नत कमाल पर तारी हुई थी? ये वहशत का कौन सा एहसास था जो उसके वजूद पर हावी हुआ था? उसके हवास मुतहम्मिल क्यों हो रहे थे? वो सोचने समझने की सलाहियत से मरहूम क्यों हो रही थी? उसके अंदर कुछ खो देने का एहसास एकदम से बेदार हुआ। बेख्तियार जन्नत कमाल को बाजू के हसार में लेकर खुद से लगा लिया। हे रिलैक्स, क्या हो गया है? लहजे में फिक्र थी, दर्द था, मोहब्बत थी, मगर वो चुप नहीं हुई। खुद से अलग करके उसे कंधों से थाम कर फारिस ने उसकी रोती वीरान आंखों में देखा। कितना दर्द, सदमा और बेतवारी थी उनमें। मेरी तरफ देखो, वो कह रहा था। उसने ज़रा सी नज़र उठाई थी। शायद आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। लब कँपकँपा रहे थे। गाल आंसुओं से तर थे। तुम्हारे साथ शादी, रिलेशन, हमारा बच्चा, ये ज़िंदगी मेरी प्लानिंग का हिस्सा कभी नहीं थी। उसने कहा। जन्नत रोते हुए लम्हे भर के लिए सकते में आई थी। मुंजमद होते एहसासात एकदम से पिघले थे। अंदर का शोर सन्नाटे में बदला था। फारिस उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। तुम घर छोड़कर गई तो मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किसी मजबूरी या दबाव में आकर किया होगा? ऐसा कौन सा मुफाद था जो मैंने तुमसे उठा सकता था? या उस मामले में
میری کون سی پلاننگ ہو سکتی تھی؟ طلاق تو ایسے بھی دی جا سکتی تھی۔ میں سائرہ حالہ کو پیپر بھجوا دیتا۔ کیا یہ مشکل تھا؟ جنت کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے، اس کے لبوں پر سکتہ طاری تھا۔ اور یاد ہے تم نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، کیا وہ مدت اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اس نے پوچھا اور وہ چپ تھی۔ اور فرض کرو میں واقعی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہارے جانے کے بعد یہ کام سر انجام دینا زیادہ مناسب نہیں تھا؟ اس وقت تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ جنت کا نچلا لب دانتوں تلے آیا تھا، روتی کرلاتی آنکھیں ایک دم سے جھک گئی تھیں، پلکوں کی باڑ پھلانگتے کچھ بے رنگ آنسو فارس کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتی تو وہ تم سے پہلے واجدان ہوش میں آ چکی ہوتی۔ اس سے حتمی اور واصلہ لفظوں میں کہہ دیا، ویسے ہی جیسے ایک بار پہلے کہا تھا، بہت ہی سادہ، بہت ہی مختصر جملے میں۔ ہاسپٹل کے VIP روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی، نہ سسکیوں کی آواز سی اب، نہ ہچکیوں کا شور تھا۔ اس بے نام سی خاموشی کو جنت کی آواز نے توڑا تھا۔ میں کیسے یقین کروں یہ سب سچ ہے، جھوٹ یا دھوکہ نہیں ہے؟ اسے فارس واجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا۔ برہان واصف کا ہر وعدہ جھوٹا تھا، ہر قسم ادھوری تھی، اس کی دلائی ہوئی ہر آس سنکے جیسی تھی، اس کی دکھائی ہوئی ہر راہ اندھیرا تھی۔ فارس اس کی آنکھوں میں درد دیکھ رہا تھا، کرب دیکھ رہا تھا، گزشتہ 5 سالوں کی اذیت ان میں ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ حال میں آتے ہوئے ایک بار پھر ماضی میں کھو رہی تھی۔ کیونکہ میں برہان نہیں ہوں۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز ابھری اور جنت کمال کے اندر باہر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آنکھیں ایک ہی مقام پر منجمد، دھڑکن ایک ہی خیال پر ساکت ہو گئیں۔ فارس نے نرمی سے اس کی انگلیوں پر گرفت بڑھائی تھی، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ تمہاری تسلی کے لیے میں کل ہی اپنے لائر سے بات کر کے بچے کی کسٹڈی کے پیپر تیار کروا لوں گا، پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ لہجہ ہنوز نرم اور پرشفقت تھا، کہیں غصے اور عداوت کی جھلک نہ تھی، نہ انا کا مسئلہ، نہ بھرمی کا رنگ۔ جنت کی آنکھوں میں نمی ٹھہری رہی، لب بھینچے رہے، اذیت چہرے کے تاثرات میں مدغم رہی۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا یا اپنے ساتھ رہنے پر فورس کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کو رکا۔ میرے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا مکمل اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اختیار میں تم سے کبھی نہیں چھینوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا، غصہ، ناراضی، برہمی کا احسار کیے بنا، کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، اس کے جذبات کی صداقت آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ جنت نے لب بھینچ کر بہت سے آنسو اندر اتار لیے تھے، اندر باہر سب ساکن ہو گیا تھا، ایک خاموشی سی تھی جو ہر طرف چھا گئی تھی، ذہن تھک گیا تھا۔ دستک دے کر نرس اندر داخل ہوئی تو فارس اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے سیل فون پر کافی دیر سے کال آ رہی تھی، جسے ریسیو کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اب وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ بستر پر نیم دراز وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اسے لگا وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ وہ فون پر کچھ سنتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، اور جب دوبارہ اندر آیا تو نرس انجیکشن کا مخلول IV ڈرپ میں انڈیل کر جا چکی تھی۔ جنت تکیے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، ڈرپ والا ہاتھ پہلو میں دھرا تھا، آنکھوں میں تکان کے ساتھ نیند اتری ہوئی تھی، غالباً دعاؤں کے اثر میں تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے بھی کس قدر کوشش سے گرفت بڑھا لی۔ میں ڈر گئی تھی، آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی، غصہ اور درد سب ٹھہرا تھا۔ تم صرف آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا فارس۔ کچھ مت سوچو، جسٹ ریلیکس، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر رونے پر قابو پایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی مضبوط گرفت نرم پڑ گئی، اس کی سانسیں ہموار ہوئیں اور تاثرات سے اذیت ہٹنے لگی۔ کمزوری اور خوف سے پھیکا پڑتا چہرہ پرسکون ہونے لگا۔ فارس اس چہرے کو دیکھتا رہا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک وبال اٹھنے کی سی کیفیت تھی، جسے وہ کس قدر تحمل اور برداشت سے دبائے ہوئے تھا،
پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل اسکرین روشن ہوئی تو اسے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا۔ اب وہ آنکھوں میں خون لیے میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی، وہاں وہ کسی کو بہت تحمل سے ہدایت نامے جاری کر رہا تھا، اور ٹھیک 15 منٹ بعد اسے کال موصول ہوئی تھی۔ ادھینا صبح شام 5 بجے کی فلائٹ سے لندن جا چکی تھی۔ وہ داہنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں سر، موبائل سے بھاری، بے تاثر اور معتب سی آواز ابھری۔ میں نے ان کے لیے اس بار کافی کچھ ارینج کر دیا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ تاریکی کا اپنا ایک رنگ تھا، اثر تھا اور دہشت تھی۔ وہ اپنے اندر بہت سی ویرانیاں لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر ساکت اور صامت بیٹھا تھا۔ کوٹ گھٹنے پر رکھا تھا، نوٹ ڈھیلی تھی، بٹن کھلے تھے، آستین مڑی ہوئی۔ کیا ہوا اسے اس طرح اچانک؟ مسز شرازی سے بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا۔ بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہ گئیں۔ اب بہتر ہے وہ کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ، آواز۔ وہ ایک دم سے فکر مند ہوئیں۔ کسی بات کا سٹریس لیا اس نے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا، اب سفید فرش کو دیکھ رہا تھا۔ سرخی مائل آنکھوں میں کرب سا ٹھہرا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ راہداری کی نیلگوں روشنی روح پر پڑے نیل سے مشابہ تھی۔ فارس، کیا ہوا بیٹا؟ جو نقصان اس نے میرا پہلے کیا تھا، وہی نقصان اب وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہے، اس نے کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں کس کی بات کر سکتا ہوں ممی؟ مسز شرازی ایک لمحے کو رکی اور اگلے ہی پل ان کے اندر سناٹا چھا گیا۔ فارس کی بات جیسے وہ اب سمجھی تھی۔ پہلے ایک زندگی تھی، اب 2 زندگیاں تھیں۔ لرزا روح پر طاری تھا، کپکپاہٹ انگلیوں میں اتر آئی تھی۔ وہ ایک ہی منظر تھا جو ان کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ ان کا سکون منتشر ہوا، ان کی بے قراری بڑھ گئی۔ اگر جنت کو واقعی میں کچھ ہو جاتا تو؟ فارس بیٹا، شی از فائن ناؤ۔ وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ گئی تھی ممی، وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ، کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ جسٹ ریلیکس۔ گہری سانس لے کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، سیل فون کان سے لگائے، مکمل خاموشی کی زد میں وہ اب اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ مسز شرازی کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا محسوس ہوا۔ چوٹ ایک لگتی تھی اور اس کا ہر غم اور ہر درد جاگ اٹھتا تھا۔ ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے اس کی، اس سے خود کلامی کے ایسے انداز میں کہا، یہ جانے بنا کہ اس ایک جملے نے ان کے دل پر کیسا وار کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت، خاموش اور ویران سی بیٹھی رہ گئیں۔ اگلے کئی لمحے اسی طرح گزر گئے۔ کمرے میں ڈبل بیڈ ہوگا، کچھ دیر آرام کر لو۔ پھر انہوں نے کہا، نیند نہیں آئے گی؟ کوشش کرو گے تو آ جائے گی۔ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مگر ابھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اذیت میں گر گئیں۔ کاش یہ معذوری نہ ہوتی تو خود اس کے پاس جاتی۔ عدیل کو بھیج دو، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں، آپ آرام کریں، سو جائیں، میں ٹھیک ہوں اب، کہہ کر اس نے بینچ کے ساتھ پشت ٹکائی۔ کچھ دیر تک مسز شرازی سے باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جنت سفید بستر پر بے خبر گہری نیند میں تھی۔ اسے سر اٹھا کر آئی ہوئی ٹرپ کو دیکھا جو تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کوچ پر جا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا، باہر تاریکی بڑھ گئی تھی۔ سکون کا متلاشی اس وقت بے سکونی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ فارس کے سہارا دینے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس بھی کمرے میں موجود تھیں۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے وقفے وقفے سے پانی پی رہی تھی اور فارس سینے پر بازو باندھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر ان میں کہیں بھی غصہ، خوف، پریشانی نظر نہ آ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی کچھ حد تک نارمل تھے۔ طبیعت خرابی کے باعث رنگت ہنوز زرد اور چہرہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر گزشتہ شب کے واقعے کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد نرس نے کنولا ہٹا کر سنی پلاس لگایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات سے نوازا۔ کچھ تنبیہات فارس کے لیے بھی تھیں۔ وہ اسے سٹریس اور ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے بچا کے رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ شاید معاملہ اس بار کچھ سیریس ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ بہت آسانی سے مسئلوں کو ٹال دیتی تھی، زیادہ اثر نہیں لیتی تھی۔ وہ سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نظر جھکاتے ہوئے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ 7 بجے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ مسز شرازی ان کے انتظار میں لونج میں ہی بیٹھی تھیں۔
وہ سیدھا ان کے پاس گئی تھی، ان کے گلے لگی تھی، پھر ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے ہفکی سے کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے ایک دم سے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، بے خوابی کا شکار، آنکھوں میں سرخی سی ٹھہری تھی، چہرہ بے تاثر سا لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے صرف وہی واقف تھا۔ چونکہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کی تاکید کی تھی تو جنت ناشتے کے بعد اپنا کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ جنت کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ صوفے کے ہتھے پر اس کی انگلیاں آہستگی سے متحرک ہوئیں۔ نہیں کہہ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھوں کا ہر رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ لگ تو رہے ہو؟ ماں تھیں وہ، اسے اندر تک جان گئی تھیں۔ وہ بھیم سی مسکراہٹ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں ممی، انفیکٹ مجھے اچھا لگا اس سے اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ وہ نارمل لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا۔ پچھلی بار اس نے پریشانی میں گھر چھوڑ دیا تھا، اس بار اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بات کی، جو مسئلہ تھا وہ مجھے بتایا، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ آپ کا خیال ہے میں اس پر اپسیٹ ہو سکتا ہوں؟ مسز شیرازی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کافی سے زیادہ سٹریس لیا تو بس اس کا سوچ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر تم کہو تو میں جنت سے بات کروں؟ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے کہوں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھائی۔ کچھ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو جنت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ بیمار وہ تھی تو ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوا تھا۔ آنکھیں تو رت جگہ کی واضح گواہی دے رہی تھیں۔ تم آفس کیوں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام ہے، وہ نارمل لہجے میں جواب دیتے ہوئے ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ تم رات بھر نہیں سوئے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، خفیف سا ہو کر کہہ دیا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لیے وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھویں سکیڑے بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا ہلکا اضطراب نمایاں ہو رہا تھا، انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ مکمل تیاری کے بعد موبائل اٹھائے باہر نکلا تو وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی لیے پیچھے آئی، مگر وہ باہر نہیں گئی تھی۔ اس نے گلاس وال سے ہی اس کی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ دل عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا، جو تاثرات اس نے فارس کے سامنے چھپا رکھے تھے وہ چہرے سے عیاں ہونے لگے۔ آنکھوں میں انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے؟ اسے ایک دم سے فکر ہوئی۔ اسے پہلی بار اس طرح اس کی ناراضگی کی فکر ہوئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ مسز شیرازی وقفے وقفے سے اسے دیکھنے آتی رہیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل آج بہت خاموش تھا۔ کروٹ پر بدلتے، نیند تاریکی میں پنکھے کو گھورتے، خود سے لڑتے اور خود سے الجھتے وہ کافی سے زیادہ بے قرار رہی۔ فارس ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اس کی واپسی رات تاخیر سے متوقع تھی۔ مسز شیرازی نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ سو چکی تو اسے کمرے میں ایک دم سے خاموشی کا احساس ہوا۔ دل اداس تھا، دل پریشان بھی بہت ہو رہا تھا۔ طبیعت کا بوجھل پن الگ، نفسیاتی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر فارس کو کال کی تو موبائل آف ملا۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنکھیں مسل مسل کر نمی دباتی رہی۔ اسے اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں، اپنا لہجہ اور رویہ یاد آ رہا تھا، وہ سارے الزام جو اس نے لگائے، وہ تمام شک جو اس نے دکھائے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ ہر تکلیف، ہر بات دبا لیتی تھی، برداشت کر کے نظر انداز کر جاتی تھی۔ خصوصاً ادینہ زبیر کے معاملے کو اس نے کبھی بھی اس حد تک اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا، مگر پریگنینسی کے بعد سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے مزاج میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی۔ چھوٹی سی بات اسے پہاڑ جتنی لگتی تھی، ایک ذرا سا وہم ہلا دیتا تھا، ایک ذرا سا شک دہلا دیتا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی، فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کے عقبی لان میں سوئمنگ پول کے عین سامنے آہستگی سے ٹہل رہی تھی، سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔
यूं ही एक चक्कर काट कर सर उठाया तो फारिस वाशयान पर नजर पड़ते ही उसकी धड़कनें थम गईं। वो राहदारी से गुजरकर इसी तरफ आ रहा था। उसकी कुशीदा पेशानी पर बल थे, जबड़े भी कुछ सख्ती से भींचे हुए। वो उससे गुस्से में लगा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके करीब पहुंचकर और फिर कुछ सख्त नजरों से देखते हुए झुका तो एकदम से घबरा गई थी। आराम करने का कहा था मैंने तुम्हें, हद है। लब भींचकर उसने जन्नत का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में ले आया था। सो हाउ आर यू फीलिंग? वो बेड पर बैठी थी और फारिस सामने खड़ा रिस्ट वॉच, कफलिंग्स वगैरह उतारते हुए पूछ रहा था। चेहरे पर गुज़िश्ता शब का कोई असर ना था, ना हफ्की, गुस्सा या भरहमी, कुछ भी ना था। हॉस्पिटल से वापसी के बाद वो उसे अब नजर आया था, अब बात हुई थी, अब देख रहा था। आई एम गुड। नजरें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। पूरा सीन, बातें, अपना रवैया याद आ रहा था तो शर्मिंदगी अलग हो रही थी। सिर्फ एक कत्ल का इल्ज़ाम बाकी रह गया था। इसके अलावा तो वो उसे हर तरह से मुजरिम बना चुकी थी। अब वो सामने वार्डरोब खोले खड़ा था। कुछ ही देर बाद वो कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। वो शॉवर की आवाज़ सुनती सर झुकाए बैठी रही। उसे फारिस से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? ज़हन बेतहारा से उलझा हुआ था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शॉवर लेने के बाद वो हल्के सुरमई रंग के ट्राउज़र पर बगैर बाजुओं वाली बनियान में बाहर आया था। बालों को अच्छी तरह से रगड़ कर खुश करते उस पर नज़र पड़ी तो वो रुक गया। तुम फिर से रो रही हो? जन्नत ने रुख मोड़कर अपनी आंखों पर हाथ रखा तो उसके दिल को कुछ हुआ। अब क्या हो गया? वो एकदम से नरम पड़ा था। बराबर में बैठते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मेरे मैसेजेस भी नहीं देखे, और अब तुम। अब मैं क्या? वो ज़रा हैरान हुआ था। उसका ज़हन मुंतशिर था। पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कहने लगी थी। मैं कल डर गई थी फारिस। मुझे लगा तुम मुझे वाजदान हाउस से निकाल कर वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तुम अदीना को वापस ला रहे हो, तो बस इस वजह से मैंने। वो उसे देख कर रह गया। जिस तरह के हालात से वो गुजर रही थी, उसका ये खौफ फितरी था। वो उसके किसी भी रद्द अमल पर नाराज़ नहीं हो सकता था, किसी भी बात पर परेशान नहीं हो सकता था, मगर उसकी ये वजाहत। हमारी ये बात तो कल ख़त्म हो गई थी, उसने बहुत हल्के फुल्के से लहजे में कहा, मगर वो भीगी आंखों के साथ सर झुकाए रही, जैसे उसके लिए तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था। वैसे तुम्हें नहीं लगता हमारा रिलेशन दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है? मुतबस्सिम लहजे में पूछा तो जन्नत ने चौंक कर नासमझी के आलम में सर उठाया। अब यही देख लो, क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि मैं कॉल ना करूं और तुम इतना परेशान हो जाओ? वो एकदम से भुखला गई। ऐसा तो नहीं हुआ, मैं इस वजह से परेशान नहीं थी। आंखें रगड़कर साफ करती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। लम्हों में उसने खुद पर काबू पाते हुए अपने तासुरात को बदला था, अपने खौफ को छुपाया था, अपनी परेशानी को रफा किया था। उसे बागौर देखते हुए मुस्कुरा दिया। गुड नाइट। कंफर्टर तान कर वो सोती बन गई, जैसे मज़ीद कुछ कहने को और कुछ सुनने को रहा ही ना था। अंदर का शोर भी कुछ हद तक थम गया था। किसी बात को सोचकर उसे अब वहशत नहीं हो रही थी। तौलिया सोफे पर उछालते हुए वो अपनी साइड पर आ गया था। सोने से पहले वो कुछ देर तक मोबाइल उठाए बैठा रहा था। कुछ मैसेजेस और ईमेल्स थी जिन्हें देखना ज़रूरी था। जन्नत उसकी जानिब करवट बदलती गहरी नींद में उतर चुकी थी। मोबाइल रखकर वो उसे देखने लगा। रंगत हनूज सर्द थी, आंखों के हल्के भी नुमायां हो रहे थे। वो पहले से कुछ बेहतर थी, मगर उसे फिर भी कमज़ोर लगी। झटका कम तो नहीं था जो उसे लगा, ना वो स्ट्रेस कम थी जो उसने गुज़िश्ता शब ली थी। उसने कंफर्टर खींचकर दुरुस्त करते हुए लैंप ऑफ कर दिया था, मगर बावजूद कोशिश के वो सो नहीं सका था। शोर ऐसा ही था, दहला देने वाला। बंद आंखों पर ठहरे मनाजिर भी किसी अजियत से कम ना थे। कांच वो जो कदमों को छू रहा था, आग वो जो सीने में चल रही थी, उसके वजूद में जैसे धुआं भर गया था। मुठियां भींचकर उसे अपना सर तकिए में दे दिया था। वो सोना चाहता था, बहुत गहरी नींद सोना चाहता था, मगर गुज़िश्ता रात की तरह आज रात भी उसे नींद नहीं आने वाली थी, और अगली कई रातों तक भी शायद वो इसी बेख्वाबी का शिकार रहने वाला था। नाश्ते की मेज़ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। मिसेस शराजी और फारिस तो रोज़मर्रा की तरह बात कर रहे थे, मगर उसे तो जैसे किसी भी बात का जवाब देते हुए अजीब सी दिक्कत हो रही थी।
بار بار نظر اٹھا کر فارس کو دیکھتی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے میں کسی قسم کا فرق یا تبدیلی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے ٹیبلٹ پر ہیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے وہ گاہے باگاہے اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ٹوسٹ پر جیم لگانے کو کہا تھا اور پھر اورنج جوس کا گلاس مانگا تھا اور اب کپ میں چائے ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر خود سے الجھتے ہوئے اس سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ سب نارمل تھے تو وہ کیوں اب نارمل ہو رہی تھی؟ ناشتے کے بعد اس نے ورک آؤٹ کیا اور اپنے منتشر خیالات اور پیچیدہ سوچوں کو آرگنائز کرتی وہ لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شیشے کی دیوار کی طرف جہاں فارس واجدان اسے سیل فون کان سے لگائے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مسز شیرازی اپنے اسٹوڈیو میں تھی، وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عموماً وہ دوپہر میں واک کے لیے پارک جاتی تھی مگر آج 10 بجے ہی میٹ کو ساتھ لیے چلی گئی۔ اقصیٰ اپنے کالج گئی ہوئی تھی ورنہ وہ اس کے ساتھ ہی جاتی۔ سر پر دوپٹہ اور شال اچھی طرح سے لیے وہ سینے پر بازو باندھے جاگنگ ٹریک سے قدرے فاصلے پر سرسبز کیاری کے قریب آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے فارس دکھائی دیا۔ یہ آفس نہیں گیا؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا وہ اب اس کے برابر میں اسی کی رفتار سے قدم اٹھانے لگا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی متوازن تھا۔ اللہ کرے خیر ہو۔ وہ بہت اندر تک ڈر گئی۔ چونکہ میں کچھ معاملات میں رد و بدل کرنے والا ہوں تو مجھے لگا تم سے بات کر لینی چاہیے۔ جنت کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو گھر میں نہیں ہو سکتی تھی اور جس کے لیے اسے اپنے آفس سے بھی چھٹی کرنی پڑی تھی؟ وہ رک گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ چند لمحوں تک سسپینس کی انتہا کرتے ہوئے وہ چپ کھڑا رہا اور وہ بھی مضطرب سی یہاں وہاں دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے سنسنی خیز خاموشی کا قفل توڑا۔ آج سے تم واک پر میرے ساتھ آؤ گی، شاپنگ کے لیے، ڈنر کے لیے بھی۔ آئمہ کے ساتھ اپنے پروگرامز کینسل کر دو، بلکہ میں اسے خود منع کر دوں گا۔ اسے جب بھی ملنا ہوگا وہ ہمارے گھر آئے گی۔ دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں ہناس بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جھک کر انگیش شہادت سے جنت کی پیشانی ٹھونکی، اس سے بھکلا کر سر اٹھایا۔ فارس واجدان کی پہلی تمام باتیں ایک طرف اور آخری ایک بات دوسری طرف۔ تم میرے دماغ کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے اپنے ہاتھ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ میں تمہیں ایک گھر دینا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے مجھے وضاحتیں دینا پڑیں۔ تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ اتنا سنسنی خیز سینیریو ہوتا ہے تمہارے دماغ میں خود حیران رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو اپنے ضمیر کی ملامتیں سہتی اپنے آپ میں چھپتی پھر رہی تھی ایک دم سے چڑ گئی۔ ابھی رات تم کہہ رہے تھے یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ حیران ہوا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ جنت نے تپ کر اسے دیکھا۔ تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہوتی جا رہی؟ تمہاری صحبت کا اثر ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فارس جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے دور نکل گیا۔ وہ بھویں سکیڑے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے لیے سبز چائے بنا رہی تھی جب ملازم اسے خاکی لفافہ دے کر گیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چوک کر کے کاغذات نکالے اور اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ بچے کی کسٹڈی کے پیپرز تھے، اس کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش، اس کا اعتماد جیتنے کی جستجو۔ جو کہا تھا اس نے وہ کر دکھایا تھا اور جنت کو تو ایسی کوئی بات یاد ہی نہ رہی تھی۔ اسی لمحے موبائل بج اٹھا۔ برفیلے پہاڑ کے ساتھ آنٹی کا بیٹا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں پیپرز مل گئے؟ کس قدر کوشش سے اس کے لب ہلے۔ ہاں۔ گڈ۔ دوسری طرف اطمینان بھری آواز آئی۔ اور کوئی حکم؟ وہ اپنے محسوس لہجے میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، سر جھک گیا تھا۔ حکم نہیں دیا تھا مگر یقین بھی تو نہیں کر رہی تھی۔ اب جو تمہاری سٹوری کا ولن ہے اسے ہیرو بننے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے بے اختیار نچلا لب دانتوں میں دبایا، آنکھیں مکمل نم ہو چکی تھیں۔ ہاں تو کیا میں نے کہا تھا میرے ساتھ اتنا برا کرو؟ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آواز کو حتی الامکان مضبوط کیے رکھا۔ جو کر رہا ہوں اسے بھی تو دیکھو۔
وہ چپ رہی، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اسے ہاں کے لفافہ کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب کیا کر رہی ہو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ سبز چائے بنا رہی تھی۔ اسے داہنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، مڑ کر آنچ ہلکی کر دی۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ آنٹی کے ساتھ لان میں جاؤں گی، وہ ابھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد ایک لمحے کو رکی۔ پتہ نہیں۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، کیا خیال ہے کہیں باہر چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جنت چپ رہی۔ ممی سے بھی کہو آج ہم تینوں چلیں گے، کہہ کر کال کاٹنا چاہی۔ سنو، جنت نے ایک دم سے کہا تو وہ سیل فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے رک گیا تھا۔ سناؤ۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ہمت مجتمع کر کے بولی، تمہارا شکریہ۔ فارس کے لبوں پر متبسم بکھرا۔ اچھا، تو وہ کس لیے؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب وجہ تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ اسے تب کر کال کاٹ دی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جنت کمال نم آنکھوں کے ساتھ ہاکی لفافے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسز شرازی کے اسٹوڈیو میں وہ اس وقت اکیلی موجود تھی۔ ترتیب سے رکھی پینٹنگز اور دیگر اشیاء کو دیکھتے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے، کھڑکیوں کو بھی کھول دیا تھا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتی کتابوں کے ریک کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آرٹس اور شاعری کی بہت سی کتابیں تھیں جنہیں وہ ہاتھ میں لے کر چند ایک صفحے پلٹ کر اور کچھ عبارتیں پڑھ کر رکھتی جا رہی تھی۔ کتابوں کے ساتھ ہی بالکل کونے میں ایک رجسٹر سائز کا پکچر فریم رکھا تھا۔ اس نے وہ فریم اٹھا لیا تھا، اس پہ چڑھا کاغذی کور ہٹا دیا۔ ایک شان اور تمکنت سے شاہی کرسی پر برجمان اعظم شرازی، سمارٹ اور کسرتی جسم کے مالک، بھورے رنگ کی تراشیدہ داڑھی، زیرک نگاہیں، باروب سی شخصیت، پیشانی تو بالکل فارس جیسی لگ رہی تھی۔ عقب میں مسز شرازی اپنے شوہر کے ہمراہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی۔ وہ اس قدر ڈیسنٹ اور پرکشش لگ رہی تھیں کہ جنت کتنی ہی دیر تک ان کے چہرے پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ بے حادثہ ان کے چہرے کو چھوا۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی رونق نمایاں تھی اور ان کی مسکراہٹ تو آج بھی اسے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شرازی کے لبوں پر وہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اعظم شرازی کے پہلو میں 7-8 سال کا پیارا سا بچہ کھڑا تھا۔ یہ بچہ فارس واجدان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہیزل نہیں تھیں، نہ ہی سیاہی مال بالوں میں شہد رنگ کی مائشش تھی۔ یہ لڑکا حماد شرازی تھا، ایک مکمل خاندان کی ایک مکمل تصویر جس میں فارس واجدان کہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں اعظم شرازی کے باوقار چہرے پر جما لی تھی۔ اسے لگا وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اذیت میں ڈوبی، خوف سے لرزتی فارس کی آواز۔ کون؟ اعظم شرازی۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے اس سے فریم واپس رکھنا چاہا جب اقصیٰ نے پیچھے سے گردن نکالی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ اف اللہ، اقصیٰ ڈرا دیا تم نے مجھے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جھڑک دیا۔ اقصیٰ نے دانت نکالے، پھر فریم کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ ارے یہ بڑے صاحب ہیں، اعظم صاحب؟ اسے تصدیق کے لیے جنت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اللہ بخشے انہیں، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے پر ابا بتاتے ہیں بہت سخت آدمی تھے۔ اس نے اعظم شرازی کو ذرا سی گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی شخصیت تھی ہی ایسی، تصویر میں بھی ایک رعب سا جھلک رہا تھا۔ تمہارے بابا جانتے ہیں انہیں؟ جنت نے کچھ حیرت سے مڑ کر پوچھا تھا۔ جی، ابا نے کوئی 10 سال بڑے صاحب کے گھر میں کام کیا ہے۔ اچھا، تو اور کیا؟ اس کے لیے جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو پھر تو تمہارے ابا سب کو جانتے ہوں گے، فارس، حماد بھائی اور ہارون انکل کو بھی؟ ارے کہاں، اقصیٰ نے ایک دم سے ہاتھ ہلایا۔ ابا تو صرف حماد صاحب اور ہارون صاحب کو جانتے تھے، فارس صاحب تو کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابا کو فارس صاحب نے اسلام آباد بلوایا تھا تو انہیں پتہ چلا یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی اور جنت حنوق بنی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابا بہت بھولے ہیں آپی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ادھر ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار نکی خالہ لاہور سے آئی ہوئی تھی تو ابا اماں سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، اور اماں نے انہیں وہ گھورا کہ بس کہ لو بتاؤ بیوی کی بہن نہیں پہچانی گئی۔
ابا ہنستے رہے، بھائی چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اب تو تم سے بھی بڑی لگ رہی ہے۔ اور ایک بار جیدے کو اپنے ساتھ ملا عبدالحکیم کی شادی پر لے گئے، واپسی پر اسے وہاں بھول آئے۔ ایک سیکنڈ، جنت نے اسے بر وقت بریک لگایا۔ تمہارے کہنے کا مقصد ہے جب تمہارے ابا فارس کے دادا کے گھر کام کرتے تھے تو وہاں فارس نہیں رہتا تھا؟ رہتے ہوں گے جی، پکا رہتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا نا، میرے ابا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسے پورا یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی کسی گھر میں 10 سال کام کرے اور اسے اس کے مکینوں کا نہ پتا ہو؟ جنت نے الجھ کر پوچھا۔ اقصیٰ نے ایک دم سے چونک کر جنت کو دیکھا۔ اس کے ابا بہت بھولے ہیں، یہ بات وہ بھول گئی۔ آنکھیں پھیلائے جنت کو دیکھے گئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اس کی آپی کی ٹھیک تھی۔ ذہن کو یہاں وہاں دوڑا کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ ابا نے اور کیا بتایا تھا؟ ارے ہاں آپی، یہ سب تو زیادہ تر امریکہ میں رہتے تھے۔ اسے ایک دم یاد آیا تو خوش ہو کر بولی، کبھی کبھار چھٹیوں میں آتے تھے۔ اچھا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر تصویر پر جم گئی تھی۔ ارے میں تو بھول گئی۔ اقصیٰ کو ایک دم سے کام کی بات یاد آئی تو پیشانی پر ہاتھ مارا۔ فارس صاحب وہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ اب بتا رہی ہو؟ پکچر فریم رکھ کر جنت کچھ عجلت میں قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے چلی گئی تھی۔ اقصیٰ نے رک کر ایک بار پھر اس تصویر کو دیکھا تھا۔ کیسے دیکھ رہے تھے اعظم شیرازی، بالکل فارس صاحب کی طرح۔ جھرجھری سے لے کر اس نے سوچا تھا، پھر سر جھٹک کر واپس چلی گئی۔ شام کا کھانا جنت نے فارس اور مسز شیرازی کے ساتھ لان میں کھایا تھا۔ کچھ کام کا بوجھ تھا اور کچھ اس لیے کہ فارس پچھلی کچھ راتوں سے بے آرام تھا تو سونے کے غرض سے وہ جلدی کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ جنت کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ دن 10 بجے کمرے میں گئی تو اسے پانی کا خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا تو خیال تھا وہ اب تک سو چکا ہوگا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ذرا سا حیران ہوئی۔ ہاں وہ نیند نہیں آئی، کہہ کر دوبارہ لیٹا، کمفرٹر سینے تک کھینچا، لیمپ آن رہنے دیا۔ جنت بائیں طرف سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ تم مجھے گھر کیوں دینا چاہ رہے تھے؟ جو سوال دل میں تھا وہ لبوں پر آ گیا۔ وہ برابر میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فارس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں، چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس لیے کہ اگر تم علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہو تو تمہارے پاس ایک مستقل ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، غلط اندازے لگاتی تھی۔ وہ کروٹ کے بل بازو سر کے نیچے رکھے اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں نے علیحدگی کا فیصلہ نہ کیا تو؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی، جسے دبا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر بھی تمہیں ایسا گھر چاہیے جہاں تم مجھ سے ناراض ہو کر جا سکو، میں تمہیں منانے آ سکوں۔ جنت آنکھوں میں نمی اور درد لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے ایک دم سے رونا آیا مگر ضبط کیے رہی۔ تمہیں گھر کیسا لگا؟ چند ثانیوں کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، تمہیں کیسا لگا؟ آہستگی سے پوچھا۔ بہترین، میرے خیال سے تو لوکیشن بھی پرفیکٹ ہے۔ یعنی اگر تم مجھ سے لڑ جھگڑ کا واجدان ہو سے پیدل وہاں جانا چاہو گی تو صرف 10 منٹ ہی لگیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تمہارا اپنا ذاتی ڈرائیور ہوگا تو صرف 5 منٹ، اور اگر ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھال لی ہوگی تو پھر پورا 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ایک دم سے ہنس پڑی۔ فارس کے لیے اس لمحے اس کی ہنسی سے زیادہ قیمتی شے اور کچھ نہ تھی۔ یعنی تو ابھی بھی اپنا فائدہ اور آسانی دیکھ رہے ہو؟ بالکل، میرا حق ہے ایسا کرنا۔ ڈن کر دوں؟ پھر تصدیق چاہی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے میں اتنی بھی کنگلی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آنکھوں میں چمک ٹھہری تھی، لہجہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا وہ اب کسی پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ میرے نانا نے اپنا گھر میرے نام کیا تھا، بہت بڑا گھر ہے، بہت پیارا بھی ہے۔ ہاں لیکن اتنا دور، اب تمہیں کوئٹہ منانے کون جائے؟ وہ ایک دم سے ہنسی اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟
میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے۔ فارس کی نیند پھک سے اڑی، آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے تک لیٹی ہوئی تھی اور اب بیڈ پر آلتی پالتی مارے انتہائی مشکوک نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا مجھے؟ فوراً ہی سنبھل کر کہا۔ میں نے تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائی، وہ پورے وسعت سے بولی۔ فارس نے اندر ہی اندر خود کو کوسا، بھلا کیا ضرورت تھی اس طرح بات کرنے کی؟ بتائی تھی، تم بھول گئی ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یقیناً کچھ چھپا رہے ہو تم مجھ سے۔ بالکل نہیں، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ جنت کے تیور کافی حد تک خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ لب بھینچ کر اس پر جھکی۔ تم نے میری جاسوسی کی؟ فارس کا منہ کچھ صدمے اور حیرت سے کھلا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ تو تم ہی بہتر بتا سکتے ہو۔ گاڈ سیک جنت، پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے؟ ہاں، وہ لاجواب ہوا۔ اور یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا تھا؟ کھنکار کر گلا صاف کیا، تاثرات میں ایک دم سے مصنوعی سنجیدگی لے آئی۔ تم میں اتنی سی دلچسپی بھی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمی کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں۔ یاد آیا؟ فارس کو سب اچھی طرح سے یاد آ گیا۔ سو جاؤ جنت۔ کمفرٹر سر تک لیتے ہوئے اپنی شکل گم کرنا چاہی۔ جنت نے فوراً کھینچ کر ہٹا دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب اس مسئلے سے جان کیسے چھڑائے۔ مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ ہاں، تو میں نے کب کہا مت جانا؟ لب بھینچ کر اسے گھورتی رہی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آخر تم مان کیوں نہیں رہے کہ تم نے میری ساری معلومات نکلوائی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں کو پڑھتی رہی۔ دیکھا؟ پھر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے پتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اپنے کوئٹہ والے گھر کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوا۔ اب پین اور پیپر اٹھاؤ اور بیٹھ کر ناول لکھو۔ میں نے تمہیں تمہارے اس کوئٹہ والے گھر کی وجہ سے اپنایا ہے کیونکہ وہ گھر ایک ایسے خطے پر ہے جہاں کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ زمین کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہیں کہیں میری کوئی محبوبہ بھی رہتی ہے۔ جنات کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور میں تمہیں بھلا پھسلا کر وہاں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کسی کنویں میں پھسل کر تم ہلاک ہو سکو اور میں وہ زمین ہتھیا سکوں۔ جنت اس افتاد پر ایک دم بھکلائی اور پھر چڑھ کر اس نے ہاتھ میں دبا ہوا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ فارس کی ہنسی بے حادثہ تھی۔ ناراض ہو کر فوراً سے اٹھ گئی۔ میں تو تمہاری مشکل آسان کر رہا تھا۔ تم ساری رات سوچتی ہی رہتی اور تمہیں نیند نہ آتی۔ میں نے سوچا ممکنہ سینیریو خود ہی تیار کر دوں۔ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا۔ لہجہ متبسم تھا۔ سلیپرز پہنتے ہوئے جنت دل ملا کر اسے دیکھا۔ بات مت کرو مجھ سے تم، کہہ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کر کے دروازے کو بھی چند ایک سخت گھوریاں دیں۔ میری ساری معلومات نکلوائی ہیں اور ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اس نے پانی پیا، ایک بوتل ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ آہستگی سے دروازہ بند کر کے کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور جب تسلی ہو چکی کہ وہ سو چکا ہوگا تو اٹھ کر اس کی سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، آہستگی سے دراز کھولی، اندر پڑی اشیاء کو ادھر ادھر کیا۔ اس کی الرجی کی ٹیبلٹس، کچھ ضروری کاغذات، والیٹ اور گھڑی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے پھر صوفے پہ رکھی اس کی جیکٹ کی تلاشی لی۔ داہنی جیب سے سلیپنگ پلز اور چند ایک ادویات برآمد ہو گئیں۔ اپنے اندر ایک عجیب سے بے سکونی، وحشت بھرا خوف لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ لندن جانے سے پہلے اسے یہ مسئلہ نہیں تھا، اتنا وہ جانتی تھی، یا شاید تب بھی وہ لیتا ہو اور اسے اندازہ نہیں تھا یہ کب سے شروع ہوا تھا۔ مگر اب کچھ ادویات کا فارس کے ساتھ مستقل طور پر جڑ جانا اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ اپنی نگرانی میں وہ گراؤنڈ فلور کے بیشتر کمروں کی صفائی کروا رہی تھی، ایک نئی ترتیب سے چیزوں کو آرگنائز کرتی، غیر ضروری سامان کو اسٹور روم میں رکھواتی۔ وہ خود بھی ملازمین کے ساتھ جٹی ہوئی تھی، لکڑی کے باکس میں دھری کچھ آرائشی اشیاء کا جائزہ لیتی۔ وہ سجاوٹ کے لیے کچھ نئی اشیاء کا انتخاب کر چکی تھی۔ مسز شرازی کے کہنے پر اس نے لونج کی دیوار کی کھڑکیوں کے پردے بھی بدلوا دیے تھے۔ راہداری کی دیواروں پر کچھ پینٹنگز کا بھی اضافہ کر دیا تھا۔ انڈور پلانٹس کی بھی جگہ بدلی تھی اور اب وہ اسٹور روم میں مزید کچھ ایسے بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز کا جائزہ لے رہی تھی
جو اٹلی، فرانس اور جانے کہاں کہاں سے خریدے گئے تھے۔ اس کے حکم پر اکثر اسٹول پر چڑھی اوپری خانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ فائلز کا ایک ڈھیر تھا جو گھٹ سے ہٹا ہوا تھا، کاغذات، لفافے، میگزین، اخبارات، مگر اس کی تمام تر توجہ اس آرائشی باکس کی طرف تھی جو ڈبے میں پیک کونے میں پڑا تھا اور جسے جنت نے نکالنے کا کہا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھانے کی جستجو میں ہاتھ لمبا کیے وہ ایڑیوں کے بل کچھ اوپر ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑا تھا۔ اقصیٰ! اسٹول پر گرفت جمائے جنت چلائی۔ اقصیٰ نے بے اختیاری کے عالم میں ایڑیاں ٹکاتے ہوئے الماری پر گرفت جمائی، مگر وہ باوجود کوشش کے بھی ان فائلز کو نہ سنبھال سکی تو دھڑا دھڑ لڑکھڑاتی سیدھا فرش پر آن پڑی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ جنت نے سر اٹھا کر پوچھا تھا۔ جی 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 میں فائن، بالکل فائن۔ وہ الماری سے چپکی کھڑی رہی تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھرا سانس لیا۔ اقصیٰ نے آرائشی باکس اس کے حوالے کیا، بہت بے حد احتیاط سے نیچے اتر آئی۔ اف، ایک کام سمٹتا نہیں دوسرا بکھر جاتا ہے۔ فرش پر بکھرے کاغذات کا ڈھیر دیکھ کر جنت جھنجھلائی تھی۔ میں انہیں سمیٹ لیتی ہوں آپی، اقصیٰ کہہ کر پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اب ایک ایک کر کے سارے کاغذات فائلز میں رکھتی جا رہی تھی۔ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑ رہی تھی کہ نگاہ فرش پر گرے اخبار کے فرنٹ پیج پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جھک کر اخبار اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے خبر پڑھتے ہی وہ صدمے سے گنگ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے حادثاتی موت کی ایک خبر تھی۔ ملک کے ایک نامور بزنس آئیکن عاصم شیرازی کے اکلوتے بیٹے ہارون شیرازی اور پوتے حماد شیرازی کی موت کی خبر، جو کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے تھے۔ کپکپاتے ہاتھ میں اخبار لیے وہ دم بہت کھڑی تھی۔ مسز شیرازی نے اپنے جوان بیٹے اور شوہر کو ایک ہی دن میں کھویا تھا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں، وجود پر کپکپی سی طاری ہوئی۔ اخبار ہاتھ میں لیے وہ راہداری میں آ گئی تھی اور وہیں سے بیک ڈور کھول کر اس نے اپنی لان کا رخ کیا تھا۔ جوان بیٹے اور شوہر کی جدائی کا صدمہ ایک ساتھ جھیلا تھا۔ وہ سینے پر رک گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے عین سامنے لان چیئر سے مسز شیرازی فارس کے ہمراہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ فارس سے کچھ کہہ رہی تھیں، پھر اس کا جواب سن کر وہ ایک دم سے مسکرانے لگی تھیں، پھر کسی بات پر ہنس پڑی۔ محبت کا، رحم کا، ہمدردی کا، جانے وہ کون سا احساس تھا کہ انہیں یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے ہمیشہ انہیں بہت مضبوط دیکھا تھا، اپنی زندگی، وقت اور حالات پر صابر اور شاکر ہی نظر آتی تھیں، مطمئن، پرسکون، پر امید۔ ان کی آنکھوں میں یقین کی ایک گہری چمک نظر آتی تھی، ان کا چہرہ حسن زن سے منور رہتا تھا۔ اس کی نظر فارس تک گئی۔ وہ لان چیئرز پر گردن پیچھے کی طرف گرائے آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا، دھوپ میں آنکھیں بند تھیں، تاثرات نرم تھے۔ مسز شیرازی کی نظر جنت پر نہیں پڑی تھی، مگر جنت انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اخبار پر گرفت بڑھائے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے وہ کتنی ہی دیر تک غیر ضروری سامان میں گہری سانس لیتی رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے سکونی تھی جو اس کے اندر پھیل گئی تھی، ایک اذیت بھرا احساس تھا جو اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اسے ایک دم سے مسز شیرازی کے دکھ پر، ان کے نقصان پر، ان کی اذیت پر رونا آیا۔ صدمہ ایک تو نہ تھا، وہ کس قدر مشکل حالات سے گزری تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے اقصیٰ کو دیکھا۔ وہ اپنی دھن میں تمام بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی کچھ گنگنایا بھی جا رہا تھا۔ ملازمہ کاغذات اور فائلز کا بھرا ہوا ایک کارٹن لیے اندر آئی۔ آج صبح ہی فارس نے اپنی اسٹڈی کی صفائی کا حکم جاری کیا تھا، سو غیر ضروری فائلز اور ڈاکومنٹس معمول کی طرح اسٹور روم میں جگہ پانے والے تھے۔ ملازمہ نے وہ کارٹن بقیہ کارٹنز کے برابر میں میز پر رکھ دیا تھا۔ فارس صاحب نے تو مانو گھر کو ہی آفس بنا دیا ہے۔ اکثر صفحے اکٹھے کر کر کے تھک گئی تھی۔ جنت نے اخبار لپیٹ کر دراز میں رکھ دیا، کھڑکی کی سلائڈ کھول دی۔ اور کیا رکھنا ہے آپ ہی؟ اوپر جو پردے رکھے ہیں وہ لے آؤ۔ اسے حکم دے کر باہر دیکھا، کچھ دیر تک گہری سانس لیتی رہی۔ اس کی دائیں طرف آج ہی فارس کی اسٹڈی سے آنے والا کارٹن ادھ کھلا سا رکھا تھا۔ خاکی رنگ کا ایک توڑا مڑا ہوا سا لفافہ کونے میں پھنسا تھا، اس پر کہیں روبی اکرم کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج تم چپ چپ سی کیوں ہو؟ فارس کے پوچھنے پر اس سے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں تو، بدقط مسکرائی۔ کتاب ہاتھ میں تھی، اس نے ابھی تک اس کا ایک صفحہ بھی نہیں پلٹا تھا۔ گال پر پھسلتے لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے فارس کو دیکھا۔
وہ صوفے پر تھی اور فارس بیڈ کی پائنیتی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اس کی فریم گلاسز پر لیپ ٹاپ اسکرین سبزی مائل عکس منعکس ہو رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں حماد بھائی یاد تو آتے ہوں گے؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور فارس کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ ٹچ پیڈ پر اس کی انگلی ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ اس نے بےحاسہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا تھا۔ لب بہم پیوست رہے۔ جنت کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ شاید وہ منتظر تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ذکر پر اس سے کچھ تو کہے گا، مگر فارس کا چہرہ سپاٹ اور زبان بالکل خاموش تھی۔ اچانک یہ سوال کیوں؟ خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے ہی خیال آ گیا، اس نے کہا۔ آنٹی بھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ فارس واجدان کی آنکھیں فریم لیس گلاسز کے پیچھے مکمل چھپ گئی تھیں۔ اس کے تاثرات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ چہرہ مزید سپاٹ اور سنجیدہ سا لگنے لگا تھا۔ شاید گزر جانے والوں کا ذکر کچھ قریبی رشتوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ اسے گہری سانس لے کر سوچا، لیکن وہ تو آج بھی اپنے نانا کو یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں ڈھیروں باتیں بھی کرنا چاہتی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ اس گھر میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا جو اسی گھر کا ایک مضبوط حصہ رہ چکے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ مسز شرازی کے بیڈ روم کے سامنے رک کر اس نے بند دروازے پر آہستگی سے دستک دی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ مسز شرازی بیڈ روم کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ فارس کے ہمراہ انہیں شب بخیر کہہ کر گئی تھی۔ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ معصومیت سے پوچھا۔ بھلا یہ کیسا سوال ہوا؟ کتاب رکھ کر گلاسز ہٹاتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتی ان کے پہلو میں لیٹتے ہوئے ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ان کے سینے پر سر رکھے وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ان کے آغوش میں ایک دم سے بہت سکون سا ملا تھا اسے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، کہہ کر کچھ دیر چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ ان کے سامنے ان کے بیٹے اور شوہر کا ذکر کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اسٹور روم سے ملنے والے ایک اخبار کے فرنٹ پیج پر نظر آنے والی ایک خبر کا حوالہ دینا چاہتی تھی۔ غم ان کا تھا، درد اسے ہوا تھا۔ اسے اس عرصے میں پہلی بار ادراک ہوا وہ اندر سے کس قدر ٹوٹی ہوئی تھی۔ پہاڑ جتنی آزمائشیں جھیل کر ان کے لبوں پر آج بھی کلمہ شکر جاری رہتا تھا۔ اسے ان کے پوتے کا خیال آیا، وہ معصوم اور یتیم بچہ جسے واجدان ہوش میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور جسے فارس واجدان قبولنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے فارس کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، التجائیہ لہجہ اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ آپ نے فارس سے دوبارہ بات کی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کون سی بات؟ مسز شرازی کے دانے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں متحرک تھیں۔ اپنے پوتے کے بارے میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسز شرازی کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا جب میں اس سے یسریٰ کا راز پالوں گی تو آپ مجھے ایڈریس دے دیں گی اور میں آپ کے پوتے سے ملنے جاؤں گی اور اسے یہاں لے آؤں گی۔ ایک لمحے کو رک کر اس سے اپنی کمزور پڑتی آواز کا مضبوط کیا، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے جلد ملنا چاہیے۔ مسز شرازی کے تاثرات بدل گئے۔ سیاہی مائل آنکھوں میں ایک غیر مفہوم سا تاثر ٹھہر گیا۔ جنت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہی تھیں اور وہ انہیں، میں فارس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ جنت، انہوں نے کچھ صدمے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ ایک اسراری کیفیت ان کے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی۔ ہرگز نہیں، ایک بار پھر زور دے کر کہا، تم فارس سے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرو گی۔ لہجہ تادیبی، انداز تاکیدی تھا۔ آنٹی، یہ میرا اور فارس کا معاملہ ہے بیٹا، تم خود کو انوالو مت کرو۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بچے، پیار سے کہا۔ تو پھر کیوں؟ آپ پھر کیوں مجھے اپنے پوتے سے ملنے نہیں دے رہی؟ میری طرف دیکھو۔ گیلی آنکھوں سے اب وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تاثرات یوں ہو رہے تھے جیسے ابھی کسی وقت رو دے گی۔ ماں اور بیٹے کی یہ کیسی محبت تھی
کہ ماں صبر پر صبر کیے جا رہی تھی اور بیٹا جبر پر جبر۔ اتنے غم انہوں نے سہے تھے اور اب پوتے کی جدائی بھی جھیل رہی تھیں۔ تم فارس کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچو گی؟ انہوں نے جیسے اس کے تاثرات اور آنکھوں سے اس کی سوچ ایک بار پھر پڑھ لی تھی۔ وہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، اس نے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کہہ رہی تھیں۔ ریان میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں مجھے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ انہوں نے غم اور پریشانی کے مل جل تاثرات کو چھپاتے ہوئے متواضع لہجے میں سنجیدگی سے کہا تھا، مگر تم اس معاملے میں کبھی نہیں پڑو گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کچھ فکر مندی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا تو خیال تھا وہ اس کی مدد کریں گی، مگر انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آنٹی، اس نے یاد دلایا۔ تم نے یہ بات کہہ دی، میں سمجھوں گی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا۔ جنت انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ وعدہ کرو تم کبھی بھی فارس سے کوئی بات نہیں کرو گی، ریان کا نام بھی نہیں لوگی۔ اس کا سر جھک گیا۔ کب تک، آخر کب تک آپ یہ سہیں گی؟ اس نے نظر اٹھائی تو آنسو گال پر پھسل گئے۔ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے ابھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے، لیکن ابھی سے آنٹی، ابھی سے سوچ آ جائے تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اور آپ جنت، انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں پریشان نہیں ہوں تو تم کیوں ہو رہی ہو؟ وہ روتی جا رہی تھی اور جس کا درد تھا وہ اس کی پشت سے لا رہی تھی۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ میرے لیے آسانی کرے گا، تم پریشان مت ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ پھر اسے خود سے الگ کر کے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں فارس سے خود بات کروں گی جنت، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھیں۔ تم بس دعا کرو میرے پوتے کے لیے، صرف دعا۔ پھر مسکرائیں۔ اب جاؤ آرام کرو اور کچھ نہیں سوچنا۔ پیار سے گال پر ہاتھ رکھا، وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو مسز شیرازی ایک گہری سانس لے کر اپنی پشت بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹکا لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ نظر آ رہی تھی اور دل تو جیسے غم سے پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھیں مون لی تھیں۔ لبوں پر ورڈ جاری تھا، ذکر جاری تھا، دعا جاری تھی۔ اپنے ہر دکھ، ہر درد اور ہر اذیت پر انہیں ہر صورت صبر کرنا تھا۔ لانچ میں وہ صوفے پر لیٹی تھیں، فارس سامنے ہی بیٹھ کر کسی غیر ملکی چینل پر کچھ خبریں اور کاروباری پروگرامز دیکھ رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اٹھ کر مسز شیرازی کے پاس چلا گیا تو صوفے پر لیٹے لیٹے وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے موبائل پر لگی رہی۔ غیر ملکی چینل اسکرین پر ایڈ چل رہے تھے، آواز قدرے دھیمی تھی۔ ایک پروگرام ختم ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ منظر ایک سٹیج کا تھا، مختلف اینگل سے کیمرہ گھماتے ہوئے آڈینس دکھائی گئی۔ بیک گراؤنڈ میں پروگرام کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہوسٹ پروگرام کا آغاز کر چکی تھی۔ ایک شاندار سی ڈاکومنٹری ویڈیو چلا دی گئی۔ ریمپ پر مختلف لباسات میں واک کرتی ایک حسین خاتون، مختلف زاویے اور اینگل سے مختلف ایونٹس میں لی جانے والی تصاویر، جن میں سرخ کارپٹ کی تصاویر سب سے نمایاں تھیں۔ کہیں انٹرویوز دیتی ہوئی، کہیں مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کر دیکھتی ہوئی۔ کچھ ایکٹنگ کے سین تھے، کہیں وہ وائس اوور کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کہیں وہ اپنے پروڈکٹ لانچ کے دوران مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، کہیں چیریٹی ورک کرتے، کہیں مہاجر کیمپ کا دورہ کرتے، شامی پناہ گزینوں میں راشن بانٹتے، کہیں کسی آرگنائزیشن سے منسلک ہو کر کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے۔ تعارف کے ساتھ بھرپور تالیوں کے بیچ وہ اسٹیج کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ موبائل پر جھک کر ٹائپنگ کرتی جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا اور ریموٹ سے آواز کم کرنا چاہ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل ایک امریکن ہوسٹ کے سامنے برجمان اس پرکشش سی خاتون پر نظر پڑتے ہی رک گئی۔ آنکھوں میں ایک دم سے حیرانی اتری۔ اسمارٹ سا سراپا، کریم رنگ کا میکسی نما سادہ سا لباس، سنہری بال ہلکا سا کر لیے شانوں پر بکھرے تھے، نفیس سا ڈائمنڈ جولری سیٹ، انگلیوں میں بھی ڈائمنڈ رنگ تھے، نازک پینسل ہیل جس میں پاؤں نمایاں ہو رہے تھے۔ سفید دھودیا رنگت نیچرل لک دیتے میک اپ سے کچھ اور کھل رہی تھی۔ عمر یہی کوئی 40 برس ہوگی، اس سے خود سے اندازہ لگایا، یا شاید وہ اپنی اصل سے بہت کم عمر نظر آتی تھیں۔ وہ اگلے کئی لمحوں تک شناسا نظر آتے اس چہرے پر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ کیا مشابہت تھی اس چہرے میں،
अजनबी होकर एकदम से शनासा सा नजर आने लगा था। खुशगवार हैवर्ड के साथ वॉल्यूम बढ़ा दिया। होस्ट मुख्तलिफ सवाल करती जा रही थी और वो बहुत ही धीमे लहजे में बहुत नज़ाकत से जवाब दे रही थी। वो एक अमेरिकी नस्ल पाकिस्तानी मॉडल और कामयाब बिजनेस वूमेन थी जो 20 नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप फंड्स देने वाली थी। ये प्रोग्राम उसी हवाले से था। साथ ही उनकी कामयाबी का राज और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सवाल किए जा रहे थे। वो सर उठाए, गर्दन सीधी किए हर सवाल का जवाब बहुत संजीदगी, मतानत और होश इलाके से दे रही थी। आंखों में एक फातहाना चमक और मुस्कुराहट तो वैसे ही जिंदा दिली का सबूत दे रही थी। जन्नत उनकी शख्सियत से एकदम मरूब हुई। वो उससे बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं लग रही थी। उसे उनकी बातें, बोलने का तरीका अच्छा लगा। मुस्कुराहट पर तो वैसे ही दिल आया हुआ था। ऐड का सिलसिला शुरू हुआ, उसे वॉल्यूम कम कर दिया। राहदारी से निकलकर फारिस मोबाइल पर कुछ टाइप करता ओपन किचन में चला गया। क्या देख रही हो? तुम्हारी फीमेल वर्जन, हंसकर बोली। उम्र में तुमसे बड़ी हैं, लेकिन कमाल की हैं। कहीं तुम्हारी कोई बिछड़ी हुई आपा तो नहीं है? ये कोई और मजाक होगा तुम्हारा। वो नासमझी के आलम में मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराती भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, झट से कहा। किसको देख लिया है तुमने? एक बिजनेस वूमन है। सोफे की बैक साइड पर बाजू टिकाते हुए मुड़कर जवाब दिया। किचन काउंटर के उस पार वो उसकी जानिब पुश्त किए और इन जूस के लिए माल्टे काट रहा था। कोई 7 ब्रांड तो अब तक लॉन्च कर चुकी हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो पाकिस्तानी है। फारिस की हरकत लम्हे भर के लिए थमी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अच्छा, सर छटक कर अपना काम करने लगा। अब शायद उनका पाकिस्तान के लिए भी कोई बिजनेस प्लान है। कुछ तो नौजवानों को स्टार्टअप फंडिंग देंगी, कुछ ऐसा ही कह रही थी। आधा इंटरव्यू सुनकर जो बातें समझ में आई थी वो अपनी धुन में बता रही थी। फारिस चुप रहा तो उसे लगा शायद उसे उसकी बात समझ में नहीं आई। मतलब जो पाकिस्तान के नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना वेंचर सेट करना चाहते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्हें स्टार्टअप फंड्स देंगी। लेकिन इससे पहले उनकी एक टीम पार्टनरशिप करने वालों का बिजनेस प्लान देखेगी, उनकी काबिलियत जांचेगी, फिर सिलेक्ट करेगी। और मज़े की बात यह है कि बहुत सी गैर मुल्की कंपनीज भी उनके साथ हिस्सा ले रही हैं। उसका ध्यान कहीं और ही था। जूरी की टीम में क्या तुम भी शामिल हो गए? फारिस अपनी जगह रुक गया, मुड़कर उसे देखा। मेरा क्या दखल? आई मीन, बाहर से टीम आएगी और तुम्हारा भी तो एक नाम है बिजनेस की दुनिया में। पाकिस्तानी होकर उस टीम में शामिल नहीं होगे तो क्या फ़ायदा? मेरे बिजनेसमैन होने का, पाकिस्तानी होने का। लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली। तुम्हें लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसे मशवरा देकर पॉपकॉर्न मुंह में डाले। फारिस को एक गैर मुल्की टीवी चैनल को उसके सामने खुला छोड़ देने पर पछतावा हुआ। गहरी सांस लेकर फिर से माल्टे काटने लगा। ऐड खत्म हुआ तो इंटरव्यू का सिलसिला नए सिरे से जोड़ा गया। पहला हिस्सा कारोबारी सवालात पर मुश्तमिल था, तो अब उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक सवाल होने लगे थे। तो क्या ये उड़ती हुई अफवाहें सच हैं? क्या आप दादी बनने वाली हैं? वो उसके बिल्कुल सामने सोफे पे बैठी वो कामयाब खतून एकदम से हंस पड़ी। इस तरह की खबरें आप लोगों तक कैसे पहुंच जाती हैं? वो आवाज़, वो शरीन और दिल फरेब आवाज़। फारिस के हाथ साकित, वजूद पत्थर का हो गया। बस हमारे ज़राए आपसे मुतल्लिक हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचा देते हैं। ऑडियंस में एक शोर समझ गया था। जी बिल्कुल, मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। वजूद पर एक लरसा सा तारी हुआ। उससे दोनों हाथों से काउंटर थामा था। वो आवाज़, हंसी की झनकार। पॉपकॉर्न खाते हुए जन्नत ने आवाज़ ऊंची की। बात समझ में नहीं आई थी। एक नौजवान सी दादी? ज़रा देखिए तो, मैं आपसे सिर्फ 3 साल बड़ी हूँ और मुझे आपके सामने अपना आप बूढ़ा लग रहा है। वो अपने महसूस अंदाज से बिल्कुल वैसे ही हंस पड़ी। ज़रा बताइए, आपकी इस जवानी और खूबसूरती का क्या राज है? ओह प्लीज़, ये सवाल नहीं। तकरीबन हर इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। जन्नत उठकर बैठी और अब बागौर देख रही थी। सो आपके बेटे के हवाले से? इससे पहले कि बात मुकम्मल होती, फारिस ने उसके हाथ से रिमोट झपट कर टीवी ऑफ कर दिया। इस तरह बहुत अचानक टीवी बंद हो जाने पर वो एकदम से चौंकी। अरे बंद क्यों कर दिया? हाथ बढ़ाकर रिमोट लेना चाहा तो अपनी जगह रुक गई। फारिस की निगाहें स्याह तारीख स्क्रीन पर ठहरी थीं। खाली, वीरान, साफेद।
کوئی عکس نہیں، کوئی احساس، کوئی رنگ، کوئی اثر نہیں۔ چہرہ مکمل تاریک، پیشانی کی رگیں ایک دم سے نمایاں ہوئی تھیں، جبڑے سختی سے بھینچ گئے تھے۔ فارس! اس کے لب ہلے۔ ایک دم سے اپنے آپ میں واپس آتے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا تھا۔ شور تھم گیا، آوازیں ختم ہو گئیں۔ میں مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، اب باقی کا کام تم سنبھالو، اٹھو۔ وہ جو ایک دم سے اس کے تاثرات سے پریشان ہوئی تھی تب گئی۔ خود کرو جو کرنا ہے۔ ریموٹ واپس لینا چاہا، اسے سیل نکال کر جیب میں ڈال لیے، بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کچن کاؤنٹر کی طرف لے آیا۔ یہ اتنے سے مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گئے ہو تم؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، گلاس سے پانی ڈال کر گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ جنت نے بگڑے تیوروں کے ساتھ چھری اٹھا لی اور اس کے پیچھے وہ کاؤنٹر پر ہتھیلیاں جمائے آگے کو جھک کر گہری سانس لے رہا تھا۔ اعصاب مشتعل ہو رہے تھے، اندر باہر ایک آگ سی جل اٹھی تھی۔ سامنے لانچ میں اسکرین تاریک تھی مگر منظر آنکھوں میں چل رہا تھا۔ آواز بند ہو چکی تھی مگر ہنسی جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ بے احترام مضطرب ہو رہا تھا۔ جنت مالٹو کا جوس تیار کر کے انہیں گلاس میں ڈال کر فارغ ہوئی تو فارس اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ٹرے اٹھائے مسز شرازی کے کمرے میں چلی گئی، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سب کو ایک ایک گلاس پیش کر کے اپنا گلاس ہاتھوں میں لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ ان سے باتیں کر رہی تھی، شاید کسی پروگرام کا بتا رہی تھی یا شاید مہمانوں کے لیے کل کا مینیو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ حالی ذہنی کے عالم میں اپنے آس پاس گہرے سناٹے لیے بیٹھا رہا، پھر مسز شرازی سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ سنو، ذرا سا جھک کر مخاطب کیا۔ وہ تکیے میں سر دیے آڑا ترچھا پڑا تھا، منہ آنکھیں سب بازو میں چھپا لیا تھا۔ تم سو رہے ہو؟ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ مایوسی ہوئی۔ عموماً وہ آدھا گھنٹہ شام میں اس کے ساتھ لان میں روز واک کرتی تھی، آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اتنی جلدی سو رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ خاموشی۔ لائٹس آف کر کے وہ دوسری طرف آ بیٹھی، ہاتھ پر روشن لگاتے ہوئے چند لمحوں تک ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روزمرہ کے روٹین کے مطابق ورک آؤٹ کرانے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکا تو وہ گھر میں گھومتی پھرتی انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ آفس روم کی صفائی تقریباً روز ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ایک دائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑانے کے بعد آفس چیئر پر بیٹھ کر دائیں بائیں گھومتے ہوئے دیوار کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ لان میں دھوپ اتری ہوئی تھی، آسمان اجلا لگ رہا تھا۔ وہ مالی عبدالغفور کو پودوں پر جھکا ہوا دیکھ سکتی تھی، اکثر کبھی دائیں اور پھر گھوم کر بائیں طرف آ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے باپ سے جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کئی بار اس سے روتی شکل بنائی تھی اور جب وہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تو واضح لگ رہا تھا اب اسے اپنے باپ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اسے ملازمہ کو لان سے تازہ پھول توڑ کر لانے کا حکم دیا اور پھر میز پر کونیاں ٹکائے میز پر دھری اشیاء کو دیکھنے لگی۔ ترازوں میں فائلز، کچھ پیپرز وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری میز شیشے کی میز صاف کر رہی تھی، چھوٹے کارپیٹ پر ویکیوم پھیرا گیا، کوچ کے کشن ترتیب سے رکھے گئے۔ تمام کام کر کے آفس ٹیبل کے پاس رکی، ڈسٹ بین خالی کرنا چاہی، تبھی شاپر ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ لکڑی کی ٹائلز پر خاکی لفافہ، پھٹے ہوئے کاغذات، تروڑ مروڑ کا شکار، کچھ صفحے بکھر گئے تھے۔ معذرت چاہتے ہوئے میٹ دوبارہ سے سب سمیٹنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، اسے سر ہلایا۔ یکایک اس کی نظر خاکی لفافے پر پڑی، سیاہ مارکر سے بڑا کر کے روبی اکرم لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، کسی خاتون کا خط تھا۔ یہ دکھانا مجھے، اس نے کہا تو میڈ نے فوراً سے لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے لفافہ موڑ کر دیکھا، جس پتے سے بھیجا گیا تھا وہ پتہ اور ساتھ ہی فون نمبر بھی درج تھا۔ حیرت ہے، فارس سے پڑھے بغیر ہی پھینک دیا۔ ایک تجسس سا لیے اس نے لفافہ چوک کر کے فولڈ کیا ہوا صفحہ نکالا۔ روبی اکرم کا وہ خط فارس شرازی کے نام تھا۔ جنت ناسمجھی کے عالم میں چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ملازمہ کے ذمے چند ایک کام لگاتے ہوئے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لفافہ چاک کر دیا، بھورے رنگ کا وہ بے طرح فولڈ کیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا۔ وہ ایک طویل سا خط بہت سے حوالہ جات پر مشتمل تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھ نہ پائی وہ کیا پڑھ رہی ہے، مگر جب سلام دعا اور ہے خیریت کے بعد ایک معقول اسلوب سے کسی ریان شرازی کا حوالہ شروع ہوا تو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان شرازی 15.5 ماہ کا بچہ
جو اوصاف منزل میں اپنے ماموں کے یہاں رہ رہا تھا۔ روبی اکرم اس گھر کی ملازمہ تھی۔ بچہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور وہ اپنی سادہ سی تحریر کے ذریعے بتاتی جا رہی تھی کہ اوصاف منزل میں وہ بچہ کس حال میں تھا اور کس طرح سے رہ رہا تھا۔ جنت جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ مجھے رشیدہ سے پتہ چلا آپ ڈھیر سارا پیسہ دیتے ہیں، لیکن طارق صاحب اس میں سے 1 روپیہ بھی ریحان پر خرچ نہیں کرتے۔ میں تو دودھ میں بھی پانی ملا کر دیتی ہوں، جو روٹی بچ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ ہر چیز پر نظر رکھتی ہیں۔ رمشا باجی اپنے بیٹے کے لیے کپڑے دے دیتی ہیں تو وہی اسے پہناتی ہوں۔ وہ بہت کمزور ہے اور بہت بیمار بھی ہے۔ میں نے طارق صاحب کو بتایا تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے دے کر کہا کہ دوائیاں منگوا لو۔ اب میں اتنے سے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کیسے دوائیاں منگوا سکتی تھی؟ جنت کا دانا ہاتھ بے حادثہ لبوں پر آ ٹھہرا۔ مسز شرازی کا پوتا، فارس کا بھتیجا، اس حال میں؟ مسز شرازی تو قطع لا علم تھی اس سب سے۔ تو کیا فارس بھی؟ یا پھر وہ سب جانتے پوچھتے ہوئے بھی ریحان کو وہاں چھوڑے ہوئے ہے؟ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس اتنا بے حس نہیں ہو سکتا، وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر حد کی تحریر اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ آپ پیسے بھجواتے ہو لیکن کبھی ریحان کو دیکھنے نہیں آئے۔ ریحان کی ماں بھی نہیں آتی، سمرین کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی، ورنہ میں اس سے بات کرتی۔ ریحان بیمار رہتا ہے، اس کا بازو دروازے میں آ گیا تھا اور تب سے ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ اپنی مٹھی بند رکھتا ہے۔ میں ذرا سا ہاتھ لگاؤں تو چیختا ہے۔ اسے درد ہوتا ہوگا نا؟ جنت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھیں تر ہونے لگیں۔ یہ میرا چوتھا خط ہے، میں 4 مہینوں سے انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ ریحان کو یہاں سے لے جاؤ، یہ میرا فون نمبر ہے، مجھ سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے فون نمبر درج تھا۔ بات ختم ہو گئی، خط ختم ہو گیا، درد ختم نہ ہوا، وحشت ختم نہ ہوئی۔ اس سے بے اختیار میز کا سہارا لیا تھا اور پھر گرنے کے ایسے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتری ہوئی تھی، اپنے حواس معطل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی فارس کا بھتیجا اپنے ننیال میں رہ رہا ہے، ایسے رہ رہا ہے اور اس طرح سے رہ رہا ہے، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مسز شرازی اور فارس واجدان کے مابین اسے ریحان کا ذکر صرف ایک بار سنا تھا، صرف ایک بار۔ جب وہ اسے گھر لانے کی بات کر رہی تھی تب دروازے کی درز سے اندر دیکھتے اور چھپ کر ان کی بات سنتے اسے فارس واجدان کو ایک دم سے اشتعال میں آتے دیکھا تھا۔ اس نے چند ایک بار مسز شرازی سے ان کے پوتے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی تھیں۔ انہوں نے حال ہی میں اسے فارس سے بھی کوئی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے اس معاملے سے قطعی دور رکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی اختلاف کی نشاندہی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ظاہر کرتی تھیں جیسے ہی کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اپنے یتیم پوتے کی وجہ سے کس قدر اذیت میں رہتی تھیں، کتنا غم سہتی تھیں اور کتنے درد میں روتی تھیں۔ تبھی اس نے ہمت بندھائی تھی اور وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو وہ ابھی تک ایفا نہیں کر پائی تھی۔ بات اسری یسرا کی تھی تو اس نے خود ہی شرط رکھ دی تھی، مگر اب اسے ادراک ہوا تھا مسز شرازی اسے ریحان سے ملوانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورنہ ایک ایڈریس دینا کون سا مشکل کام تھا۔ آخر انہیں کیا خوف اور پریشانی لاحق تھی کہ انہیں خود پر ہی جبر کرنا پڑتا تھا؟ کیا فارس اور حماد کے درمیان کوئی اختلاف تھا؟ کیا وہ اسی اختلاف کے بنا پر اپنے بھتیجے کو قبولنے کو تیار نہیں ہے؟ حد پر اپنی لرزتی انگلیوں کی گرفت بڑھاتے ہوئے اسے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ پریشانی سے سوچا تھا، کیا وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ نفرت اتنی شدید تھی کہ بھائی کی موت کے بعد بھی اسے ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں فارس واجدان کے وسیع آفس روم میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں، ان میں ہراس پھیلا ہوا تھا، ان میں وحشت سے اتری ہوئی تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی اور پھر سے سوچنے لگی تھی اور ایک دم سے سوچ جامد ہوئی تھی۔ وجود میں سناٹا پھیلا تھا، آفس روم تنگ و تاریک ہو گیا تھا، آس پاس خاموشی چھا گئی تھی۔ شدید محبت اور اس مضبوط رشتے کے باوجود آخر کیا وجہ تھی
کہ مسز شرازی ابھی تک فارس واجدان کو ریان کے لیے قائل نہیں کر سکی تھی۔ ملازمہ سامنے ہی ریک پر ترتیب سے رکھی فائلز کو صاف کر رہی تھی۔ پھر اس نے گلدان سے مرجھائے ہوئے پھول نکال کر تازہ پھول ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے آس پاس ایک دم سے خوشبو پھیلی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی، انہوں نے کہا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ ان کے لیے فارس کی محبت دیکھ چکی تھی۔ وہ ان کی تکلیف پر کس قدر بے چین ہو جاتا تھا۔ ان کا کوئی بھی حکم کسی صورت نہیں ٹالتا تھا۔ اسے ان کی فکر رہتی تھی۔ اس کے باوجود یہ رویہ، وہ بے انتہا الجھنوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ روبی کا ہاتھ ہاتھوں میں تھا، روبی کا نمبر بھی۔ اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی، ریان تک پہنچنے کا راستہ ایسے نکلے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک اپنی دھڑکنوں کے ساتھ گھنٹی کی آواز سنتی رہی، کچھ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ سمجھ رہی تھی کوئی خاتون ہوں گی، مگر آواز کسی لڑکی کی تھی۔ روبی اکرم بات کر رہی ہیں؟ جی کون؟ دوسری طرف سے وہ الرٹ ہوئی تھی۔ میں اس سے رک کر اپنے اس رشتے کو سوچا جو ریان سے تھا۔ میں ریان کی چچی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف روبی اکرم ایک جھٹکے سے اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ واقعی ریان کی چچی ہیں؟ اس کی آواز ایک دم سے بھر آ گئی۔ میں نے اتنے خط لکھے، اتنی دعائیں مانگی۔ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مڑ کر سوئے ہوئے بچے کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان کے ددیال سے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی، مجھے آپ کا خط ملا تھا روبی، اس نے خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریان کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ مڑ کر نہال ہوتی نظروں سے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سو رہا ہے۔ ہاتھ کیسا ہے اب اس کا؟ ویسا ہی ہے، میں نے رشیدہ سے بولا تھا، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جائے گی۔ ڈاکٹر فیس بھی تو باہر ہی لے گا، رشیدہ اس لیے نہیں لے جاتی، اس کا گھر والا ہے بھی بڑے غصے والا۔ پلکیں جھپکا کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے جنت نے سر اٹھایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کب آؤ گی لینے؟ وہ منتظر سی پوچھ رہی تھی۔ اور کتنے دن ریان شرازی اس حال میں اوصاف منزل رہے گا؟ اور اس کا بس چلتا تو خود بچے کو چھوڑنے آ جاتی۔ میں جلد آؤں گی روبی، تم بس ریان کا اچھے سے خیال رکھو۔ جلد یعنی کب؟ کل؟ نچلا لب دانتوں تلے دیے جھلملاتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ کیا ریان کی ماما سے رابطہ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ روبی کے کندھے جھک گئے، چہرے پہ مایوسی در آئی۔ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، آپ پھر بھی ریان کو لینے نہیں آؤ گی؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے روبی، ورنہ میں تم سے رابطہ کیوں کرتی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ روبی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھے اوصاف منزل کا ایڈریس میسج کر دو، میں انشاءاللہ جلد ریان سے ملنے آؤں گی۔ ملنے نہیں، روبی کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ لینے آنا آپ اسے۔ لینے ہی آؤں گی، حتمی لہجے میں کہہ کر اس سے کال کاٹ دی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب خوف کے عالم میں اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تر بتر اور سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوئی کہ پانی کی بوتل اٹھا سکے، مگر سائڈ ٹیبل پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ روحان سا ہو کر سر تکیے پر گرا لیا۔ فارس، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ اسے ہلایا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ فارس نے اس کی آواز پر بیدار ہوتے ہی کروٹ بدلی۔ پانی چاہیے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر روم فریج سے بوتل نکال لایا تھا۔ بازو کے سہارے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے گلاس دیا۔ اس سے پانی یوں پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی، سر تکیے پر واپس رکھا، آنکھیں بند کر لیں۔ بار بار روبی کا خط اور باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے ریان کے حوالے سے الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ ہر رات اسی ٹینشن میں آنکھ کھل جاتی تھی، کبھی خوابوں سے الجھ کر، کبھی کسی خوف میں پھنس کر۔ نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کی شکل یوں ہوئی تھی جیسے پھر رو دے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھوک لگ رہی ہے، لیٹے لیٹے بھیگی آنکھوں اور روتی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو اپنی سائٹ پر آ کر بیٹھا تھا تعجب کا شکار ہوا۔ ابھی سونے سے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا، وہ روحان سا ہو کر بول رہی تھی۔ اس کا دکھ کسی اور بات کا تھا، اظہار کسی اور بات پر کر رہی تھی۔
تمہارا کوئی علاج نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ریان کے حوالے سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے تذبذب کا شکار تھی۔ ابھی بھی سوچوں کا طوفان ذہن میں اٹھتا چلا آ رہا تھا۔ مسز شیرازی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادہ انہیں پریشان کر دے، اور فارس سے بات کرنے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر رہی تھی۔ فارس اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ فروٹ کھا رہی تھی تو وہ گھوم کر اپنی جگہ پر واپس آ گیا تھا۔ ٹیبل کلاک رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، لیکن جنت کی فکر آڑے آ گئی۔ کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خالی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھی تھی۔ متفکر نگاہیں نیند تاریکی میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ پھر سے کوئی ٹینشن لے رہی ہو؟ نہیں تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ اسے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، کمفرٹر انگلیوں میں دبائے، اضطراب چھپانے کی کوشش میں ہلکان۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی بات ڈسٹرب کرے تو، یا اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ… وہ رک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بات کیسے شروع کرے۔ کہ کیا؟ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ میں تم سے کروں گی تو شاید تمہیں غصہ آ جائے۔ لحاف کی زد میں ہونٹ چھپے ہوئے تھے تو جنت اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو یہ کہ میں تم سے وہ بات کیسے کروں؟ بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ تم میرے غصے کی پرواہ کب سے کرنے لگی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، اور جنت کمال اپنی جگہ تھم گئی۔ سوال درست تھا۔ حق سچ بات کہتے ہوئے اس نے کب فارس واجدان کے غصے کی پرواہ کی تھی؟ خوف کی دھند چھٹ گئی۔ سوچ کے در واہ ہوئے۔ کوئی احساس خیال بن کے ابھرا۔ فارس منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ فارس چند لمحوں تک اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا کہ آیا ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی جس کے حوالے سے اس کی ممکنہ رد عمل سے اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن خالی رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کام کر رہا تھا جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آفس ٹیبل کے قریب آ کر اسے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ فارس نے نظر اٹھائی تو اسے ہاتھ بڑھا کر گلاسز بھی اتار دیے۔ اسے گہری سانس لے کر جنت کو دیکھا۔ میرے ساتھ باہر چلو، لان میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بازو پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے لان میں لے آئی تھی۔ لان لائٹس کی روشنی اور بے انتہا تاریکی میں وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھلی فضا میں ٹہلتی رہی تھی۔ پھر وہ شیڈ تلے آن کھڑی ہوئی، چند لمحوں تک خود میں ہمت پیدا کرتی رہی۔ فارس پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان، تمہارا بھتیجا، میں چاہتی ہوں تم اسے گھر لے آؤ۔ فارس واجدان صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اور رات کی اس پہر اسے لان میں لا کر ایسی کوئی بات کرنے والی ہے۔ فارس! اسے ہاتھ کھڑا کر کے جنت کو مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہا تھا۔ وجود میں لاوا سا بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے اور حماد بھائی کے درمیان کیا اختلافات رہے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ ہے۔ تم اب اس کے چچا ہو، اس کی باپ کی جگہ ہو۔ جنت پلیز! اسے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے تحمل سے روکا تھا کہ وہ بات وہیں ختم کر دے، مزید ایک لفظ نہ کہے۔ میں نے آنٹی کو روتے دیکھا ہے۔ وہ بیمار رہتی ہیں، وہ ریان کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور تم، فارس، تم انہیں اس طرح تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو؟ وہ منت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ رات کی تاریکی اس کے وجود میں اتری، اندر باہر آگ پھیل گئی۔ پیسے بھیج کر تمہیں لگتا ہے فرض ادا کر دیا؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ وہ وہاں کیسے رہ رہا ہے تم یہ بھی نہیں جانتے۔ تم کبھی اس سے ملنے نہیں گئے۔ وہ درشتی سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم مجھے یا آنٹی کو تو ملنے دے سکتے ہو۔ فارس، تم خود باپ بننے والے ہو، یہ ظلم ہے۔ جنت، انف! اسے شدید غصے کے عالم میں ڈھاڑ کر کہا، اور وہ ایک دم سکتے میں آ گئی تھی۔
فارس کے اعصاب مشتعل تھے، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ وہ مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس! اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ آئندہ! اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جبڑے بھینچے ہوئے اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آئندہ تم اس کا نام نہیں لوگی میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ جنت کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے خون جما دینے والے لہجے میں کہا تھا۔ جنت کمال صدمے میں آئی تھی۔ کتنی بیگانگی تھی فارس واجدان کی آنکھوں میں، کتنا اجنبی سا لہجہ تھا اس کا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو۔ اس نے ایک ثانیے کا توقف کرتے ہوئے کھینچ کر سانس لی۔ تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی، کہہ کر وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا، اور جنت کمال پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ موف ہو رہا تھا، اس کے انداز، لہجے اور اس قدر سخت رویے پر وہ دہشت میں آ گئی تھی۔ تم فارس سے اس سلسلے میں کبھی کوئی بات نہیں کرو گی، اس سے مسز شرازی نے کہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا مسز شرازی نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اتنی سی بات پر اس طرح ریئیکٹ کرے گا، ایک ذرا سے مطالبے پر اس طرح ہائپر ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ فوٹو ایلبم سے جھانکتی کسی تنہا خاموش بچے کی تصویریں، اسرار میں ڈوبی ایک ویران زندگی، نہ سمجھ میں آنے والا دھوپ چھاؤں سا رویہ۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے اس سے قدم اٹھائے، رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اب وہ واش روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے کچھ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا تھا۔ اندر وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا تھا، مگر وجود کی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کے شور میں کوئی آواز گم ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو فارس، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جسم پر ایک کپکپی سی تاری تھی۔ وہ شاور کے نیچے سر تھامے بیٹھ گیا تھا، آنکھیں موندے، سانسیں لیتے۔ وہ اپنے اندر ابھرتی چیخوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھانے ہاتھ سے بہتا ہوا خون پانی کے ساتھ اپنا رستہ بنا رہا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ دروازہ اندر سے لاک تھا، وہ ہینڈل گھمائی جا رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے سن نہیں رہا تھا، وہ اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ کئی خوف اور وہمیں سر اٹھا رہے تھے، کئی خدشات کی لے پر وہ بہتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارتی رہی، اور پھر اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ رو دی۔ وہ سچ مچ رو دی۔ پلیز فارس، دروازہ کھولو۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اس نے آوازیں دی تھیں، اس سے منت کی تھی، اور روئی بھی تھی، مگر تب دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اندھیرے نظر آ رہے تھے، وحشت نظر آ رہی تھی۔ فارس پلیز! اس کا ہاتھ دروازے پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ شاور بند ہو گیا تھا، شور ختم ہو گیا تھا۔ پہلے لاک کی آواز گونجی، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ فارس واجدان اس کے سامنے مکمل طور پر بھیگا ہوا سا کھڑا تھا۔ بالوں سے، کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خالی ویران آنکھوں میں ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل سناٹا لیے وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے موجود تھا۔